अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हो क्या रहा है के साथ मैं हूं शाजिया खान। प्रोग्राम में सबसे पहले बात होगी 2017-16 का बजट अवाम का या हुक्मरानों का। रियासत का पैसा अवाम पर खर्च करने के बजाय आखिर कहां जा रहा है। हर बजट में अवाम को खुशनुमा वादों के सिवा कुछ नहीं मिला। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात होगी 25 सालों में पहली बार ज़राअत के शोबे में तरक्की के बजाय तनज़्ज़ुली। हुकूमत के तरक्की के अहदाफ धरे के धरे रह गए। हुकूमत की ज़राअत के शोबे पर आंखें बंद क्यों हैं। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात होगी हुकूमत का 4.7 शरह नमू क्या मुबालगा आराई है। गुज़िश्ता साल की हकीकी शरह नमू आखिर थी क्या। नाज़रीन, हर दफ़ा बजट पर हमारे हुक्मरान आवाम को ये उम्मीद दिलाते हैं कि अब उनकी ज़िंदगी जो है वो बदलने वाली है, लेकिन रिसोर्सेज एलोकेट की बात की जाए तो सवाल यही आता है कि रियासत का पैसा आवाम पर खर्च होने के बजाय जा कहाँ रहा है। साथ साथ बात करेंगे वफाकी बजट की जो कल पेश होने जा रहा है। आज इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट पेश कर दी गई जिसमें सब अच्छा है कि रिपोर्ट तो पेश की गई मगर साथ साथ ये एतराफ़ भी किया गया कि माशी अहदाफ हासिल नहीं कर सके। तो फिर सवाल यहाँ ये कि हुकूमत के तरक्की के अहदाफ धरे किस वजह से रह गए। अगर बात करें हम के जो तरक्की नहीं हो सकी, कर्जे कम हैं, तो आखिर ये आवाम को क्या लॉलीपॉप दी जा रही है, इसी पर बात करेंगे। मोज़स पैनल मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर फ़ारूक सलीम और अयाज अमीर। अस्सलाम वालेकुम। अयाज साहब, हम देखते हैं कि बड़ी दावे किए जाते हैं कि हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, लेकिन फिर एतराफ़ भी किया जा रहा है कि जी हम माशी अहदाफ नहीं हासिल कर सके, तरक्की नहीं हो सकी, तरक्की के अहदाफ नहीं मुकम्मल कर सके, कर्जे कम नहीं हुए। तो फिर ये आवाम के लिए बजट है या हुक्मरानों के लिए? देखिए, एक तो इसमें मीडिया जो है, और पहले मीडिया टेलीविज़न नहीं था होता, अब बहुत बड़ा टेलीविज़न जो है इसका हिस्सा है, डोमिनेट करता है, वो भी बराबर का मुजरिम है। वो भी ये हाइप क्रिएट करता है कि बजट आने वाला है, बजट आने वाला है, स्पेशल ट्रांसमिशंस होती हैं, सब कुछ। आम आदमी बेचारा समझता है पता नहीं क्या होने वाला है। हम जैसे जो आदमी, पता नहीं जर्नलिज्म में कितने सालों से, मैंने तो ये बजट तकरीर सुननी मुख्तलिफ वज़राए ख़जाना की ये छोड़ दी है, और कम अज़ कम अपने जहन को इतना नहीं मारा कि ये जो सर्वेज़ हैं और ये करके बात वही होती है। बजट मेरी नज़रों में तो वो हो कि जिसमें अमीर तबकात जो हैं वो चीख उठें और कहें हम मारे गए, फिर तो मैं कहूँगा कि इस दफ़ा कोई नई बात हुई है। वहाँ जो हैं यारों के हाल वही रहते हैं। वो जो आपके महंगे रेस्टोरेंट हैं उनमें कोई ग्राहकों की कमी नहीं आती। जिनकी बड़ी गाड़ियां हैं वो पेट्रोल लेने नहीं आते। तो फिर बजट क्या है, बाकी फिर ऐसे ही है कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। ये हाँ, इतने छमांदरू और जादूगर हैं मौजूदा जो हैं, और इसाक डार साहब क्योंकि बहुत पुराने इस पे आ रहे हैं, ये सीरियस सा मुंह बना के ऐसे वो तासुर देते हैं कि कल नहीं तो परसों पाकिस्तान स्विट्ज़रलैंड बस वो मियाँ साहब वापस आते हैं। 2018 तक तो आप इंतज़ार करें, क्योंकि सारी वो बिजली और गैस और वो LNG वो सारी ऑनलाइन होगी। 2018 तक सब अंधेरे जो हैं वो हो जाएंगे। उसके बाद फिर आप देखें जो हम दौड़ लगाते हैं, अब कैसे आप ये बातें हो रही हैं। यहाँ पे आप प्रोग्राम करते हैं, भाई बजट तो हो कि कल हस्पतालों में दवाइयाँ मिलने शुरू हो जाए, फिर तो आप कहें बजट में कुछ किया है। ये दारुल खिलाफा है। यहाँ पे आप दो बड़े हस्पताल हैं, पिम्स है और एक उसका छोटा जो है वो जो है ये जो है फेडरल गवर्नमेंट का वो जिसे पॉलीक्लिनिक जो है, वहाँ आप, हम कल बात कर रहे थे कि सिफारिश, आप जाएं तो सही ना, आपको समझ आ जाएगी। आपने ये कपड़े पहने हो तो फिर आपको रास्ता बना के डॉक्टर साहब भी वो बिठा लेंगे, सब कुछ है। पर कोई आम बेचारा वहाँ चला जाए, उसकी वहाँ पे गत बन जाएंगे। तो आप कौन सी कर रहे हैं। ये शहर है जिसमें स्कूल, प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनके बाहर जब छुट्टी के वक्त प्राइवेट गाड़ियों की जैम, वो बिल्कुल एक जैम, वो सड़क बंद कर देते हैं, कोई वो सड़क खोल नहीं सकता जब तक वो गाड़ियां ना जाए। इसी शहर में आपका दारुल खिलाफा, मॉडल दारुल खिलाफा है, जहाँ के स्कूल में बस के वो जो बच्चे हैं स्कूल के, वो बसों के पीछे भाग रहे होते हैं और पीछे लटक के जा रहे होते हैं। तो ये दारुल खिलाफे में आपके पास ये चीज़ है। सर, मैंने आज जो
وزیر خزانہ کی تقریر سنی جو لانچ کیا انہوں نے اکنامک سروے کو، تو میں تو مائل ہو گیا ہوں سر، کام بڑا اچھا ہو رہا ہے، بس امید پہ مطلب 2-3 سال کی بات ہے، باقی سب معاملہ ٹھیک تو ہونے میں نے والا ہے۔ آپ سے کہا 2018 میں میں معاملہ ٹھیک ہو اندھیرے سارے پیچھے رہ جائیں گے، اس کے بعد دور جو ہے حقیقی سر آج دور۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ جی ڈی پی کی جو گروتھ ہے وہ 4.7% پہ آئی، چاہے ہدف جو تھا وہ 5.5 تھا، لیکن سر گروتھ وہ کہتے ہیں کہ 4.7 آئی۔ 4.7 آنا بھی بڑی بات ہے کیونکہ پچھلے کئی سالوں میں اس حد تک ہم پہنچے نہیں ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ صنعتی گروتھ جو ہے وہ 6.8% تھی، یعنی کہ جو انڈسٹریل سیکٹر ہے وہ ایکچولی 6.8% پہ بڑھا۔ افراط زر انفلیشن وہ کہتے ہیں بڑا کنٹرول میں رہا، 2.8%۔ ہمیں پیپلز پارٹی کے دوران ہمیں یاد ہے 20-25% پہ یہ ریٹ چلا گیا تھا جو جس رفتار سے قیمتیں بڑھ رہی تھیں۔ فورن ایکسچینج زر مبادلہ کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں یہاں تک ہم نہیں پہنچے، جو 21.6 ارب ڈالر کا انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ذخائر اکٹھے ہو گئے ہیں۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ بجٹری خسارہ جو فسکل ڈیفیسٹ ہے، بجٹری ڈیفیسٹ ہے، وہ بڑا کنٹرول میں آ گیا ہے، بڑا گر گیا ہے۔ یہ سب باتیں انہوں نے اچھی بتائیں کہ یہ ہو رہی ہیں۔ سر کچھ باتیں ایسی ہیں جن کا انہوں نے ذکر نہیں کیا، ان کو ٹچ ہی نہیں کیا۔ قرضہ جات کا انہوں نے کوئی ذکر نہیں کیا، ان سے سوال شاید کیا گیا لیکن قرضہ جات کا انہوں نے کوئی ذکر نہیں کیا۔ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ پچھلے سال جب ہم اس وقت بیٹھے تھے تو ہمارے اوپر 19 کھرب کا قرضہ تھا، اب وہ 22 کھرب کا ہو گیا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ 22 کھرب کا مطلب یہ ہے کہ ایک سال میں ہم نے 3 ٹریلین روپیز اضافی قرضہ چڑھا لیا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ 3 ٹریلین کو اگر آپ 360 پہ ڈیوائڈ کر لیں تو ہم 8 ارب روپے کا روزانہ کا ایوری 24 آورز جو ہے ایوری سنگل ڈے آف دا ایئر کا ہم قرضہ اپنے اوپر بڑھائے چلے جا رہے ہیں۔ ایک چیز انہوں نے جو میں سمجھتا ہوں کہ میتھ کے حساب سے بنتی نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ بے روزگاری کی جو شرح ہے وہ کم ہو گئی ہے۔ اب جس رفتار سے کسی آپ شہر میں اور گاؤں میں چلے جائیں تو آپ کو بے روزگاری کا پتہ چل جائے گا کہ یہاں نمبر 1 پرابلم بے روزگاری ہے۔ کیسے کہتے ہیں اسے؟ سر حساب بنتا اس لیے نہیں ہے کہ جس رفتار سے ہماری آبادی بڑھ رہی ہے، جس رفتار سے اس آبادی کے اندر جو ورکنگ ایج پاپولیشن ہے وہ جو بڑھ رہی ہے، جب تک ہم 7 سے 7.5% کی جی ڈی پی گروتھ نہ بنائیں تو وہ 15 لاکھ اضافی نوکریاں جو ہمیں چاہیے وہ کریٹ نہیں ہو سکتی۔ لیکن ڈاکٹر صاحب آپ نے جو فگرز بتائے جو کہ ایک ٹیکنیکل جو اس کی لینگویج ہے بجٹ کی، سوال صرف یہی جیسے ایاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی وہیں پہ وہیں ہے، بے روزگاری وہیں پہ وہیں ہے، مطلب معاشی اہداف کی بات کریں، کیا ہم نے وہ ٹارگٹ اچیو کیا ہے؟ آئی تھنک بے روزگاری والے معاملے میں ایگری کرتا ہوں، لیکن جو افراط زر جو قیمتوں کا آپ نے کہا، قیمتیں بڑھ ضرور رہی ہیں لیکن وہ بڑھنے کی جو شرح ہے وہ پہلے سالوں سے کم ہے۔ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، جہاں تک یہ افراط زر کی بات ہے، یہ جن سائنسدانوں نے وہ ٹیکنیک امریکہ میں فریکنگ کی اور اس سے تیل امریکہ میں آیا اور دنیا بھر میں بہتات ہو گیا تیل کا اور قیمتیں آ گئیں، پاکستانی فائنانس منسٹری تو وہاں کے جا کے ان سائنٹسٹ کو سلام کرنا چاہیے۔ ہمارا تو تیل کی قیمتیں جو کم ہوئی ہیں، سر یہ انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ تیل کی قیمتیں کم ہونے سے ہمیں فائدہ آپ یہ بتا دیں کہ وہ پچھلی قیمتیں رہتی $100 سے زیادہ بیرل تو ہمارا حشر کیا ہوتا، ٹھیک ہے، ہمارا حال کیا ہوتا۔ میں ایاز صاحب یہاں بریک لوں گی اور بریک کے بعد ڈاکٹر صاحب آپ سے ایک سوال یہ کرنا چاہوں گی کہ جب عالمی منڈی میں تیل کی قیمت کم ہوئی ہے تو ہماری حکومت نے اس کو کس طرح یوٹیلائز کیا؟ یہاں لیں گے ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، اور جس طرح کے موجودہ حکومت نے جو بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے تو انہوں نے ایک کلیم یہ بھی کیا ہے اسحاق ڈار صاحب نے کہ ہماری کامیاب معاشی پالیسی کی وجہ سے جو ہے ہم معاشی استحکام لا سکیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بات تو میں آپ سے کروں گی، لیکن جو آج سروے رپورٹ پیش کی گئی ذرا یہ بتا دیجئے کہ یہ کیا چیز ہے؟ جی شادیہ، ابھی آج اکنامک سروے لانچ کیا گیا ہے، کل بجٹ آئے گا، بہت سارے نمبرز جو ہیں وہ ہم سب کے اوپر پھینکے جائیں گے۔ اکنامک سروے جو ہے یہ معاشی صحت کی ایک تصویر ہے جو گزرا ہوا مالی سال ہے، اس کی معاشی صحت یہ بتا رہے ہیں کہ انڈیکیٹرز کیا رہے۔ بڑا جامع قسم کا، بڑا وسیع قسم کا، بڑا ہی کمپریہنسو قسم کا ڈاکیومنٹ ایک چھپتا ہے، ہر سال آتا ہے۔ اس میں بہت ساری چیزیں وہ کور کرتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ جی ڈی پی کور کرتے ہیں، پھر ایگریکلچر سیکٹر کور کرتے ہیں، صنعتی سیکٹر کور کرتے ہیں، کوئی 1 درجن سے زائد، کوئی 16-17
ڈفرینٹ انڈیکیٹرز ہیں اکانومی کے، لیکن یہ آپ کو بتا رہے ہیں تصویر جو سال گزر گیا. اب اس کے بیسس کے اوپر پھر ہم سیکھنا چاہتے ہیں کہ اس سے اگر کوئی سبق حاصل کر لیں. جو کل ہمیں بتایا جائے گا وہ بتایا جائے گا کہ اگلے سال، اگلے مالی سال ہم کیا کرنے چلے ہیں. تو یہ دونوں فرق آپ ذہن میں رکھیے کہ ایک تو آپ کو پرانی تصویر بتا رہے ہیں کہ ہم نے کیا حد سیٹ کیے تھے، ہم نے کیا اچیو کر لیا، کیا حاصل کر لیا، تو یہ پرانی بات ہو گئی. اور بجٹ جو کل اناؤنس کیا جائے گا پھر وہ بتائیں گے کہ ہم نے اگلے سال کیا حاصل کرنا ہے. اب ایک اور چیز ایاز صاحب ذہن میں رکھنے کی بات یہ ہے کہ ہمارا معاشی ڈھانچہ، ہمارا بجٹری ڈھانچہ، اس کا گول یہ نہیں ہے کہ ہم پاکستان کے غریبوں کی فلاح و بہبود کرنی ہے. اس کا آبجیکٹو یہ نہیں ہے، اس ڈھانچے کا یہ آبجیکٹو یہ نہیں ہے. اگر میں ایکسپیکٹ کرنے لگوں کہ بجٹ آئے گا اور غریبوں کو چھوٹ ملے گی، یہ سٹرکچرلی بنایا ہی نہیں گیا اس پرپز کے لیے کہ آپ نے جو سیونگز ہیں حکومت کی وہ پاس آن کرنی ہے، یا آپ نے جو غریب طبقہ ہے پاکستان کا، ہماری آبادی کا، اس کا فیوچر بہتر کرنا ہے. یہ پرپز نہیں ہے ہمارے. لیکن ہم پہ لازم یہ تو ہے نا ڈاکٹر صاحب کہ چاہے جو بھی پرپز ہو کہ ہم اس کو ڈھنگ سے تو چلائیں. دیکھیں نا، بجٹ میں اتنا پیسہ ہے، اتنا آپ کا جو ہے وہ آپ کے ادھار پہ چلا گیا. نمبر 1 آئٹم جو ہے اتنے میں سے اتنا ادھار پہ چلا گیا، اتنا جو ہے اس سے کم وہ ڈیفنس پہ چلا گیا. کچھ اپنی حکومت چلانے میں تو پیچھے جو مارجن رہ جاتا ہے وہ آپ کے پاس اتنا تھوڑا ہے. تو کم از کم یہ جو اپنے اللے تللے ہیں ان کو تو کم کریں. سر میرا کہنا یہ ہے کہ یہ ہمارے بجٹ کا ایک گول ہونا چاہیے. دنیا بھر میں بجٹ کا یہ گول ہوتا ہے کہ آپ کا جو غریب طبقہ ہے اس کو اس غربت سے کس طرح نکالا جائے. ہمارے ہاں ایسا کوئی معاملہ نہیں. لیکن آپ اگر ہر سال قرضہ لے رہے ہیں، اگلے سال بھی آپ لے رہے ہیں، پرانے قرضہ جات آپ واپس نہیں کر سکتے، ان کے لیے آپ کو نئے بانڈز مارکیٹ سے زیادہ ریٹ پہ دینے پڑ رہے ہیں، تو مجھے بتا دیں یہ کون سی یہ باتیں ہمیں صاحب ڈار صاحب پھر سمجھا. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈپٹی ڈائریکٹر STPI وقار احمد صاحب. بہت شکریہ وقار احمد صاحب. ایک تو میں یہ پوچھنا چاہوں گی آپ سے کہ جس طرح ہم باتیں ڈاکٹر صاحب بھی کر رہے ہیں، ایاز صاحب بھی کر رہے ہیں کہ ہمارے بجٹ میں یہ گول نہیں ہوتا کہ کام عوام کو جو ہے، عام آدمی کو ریلیف ملے، تو حکومت جو اہداف حاصل نہیں کر سکے پھر اس کا بوجھ عام آدمی پہ کیوں ڈالا جاتا ہے؟ جی تھینک یو ویری مچ. اور جس طریقے سے آپ کی ڈسکشن چل رہی تھی، اس سال جو ہے وہ دو بہت ہی اہم سطح کے اوپر جو ہے وہ عام آدمی کو آف کورس برڈن فیل ہوا ہے. ایک تو آپ کی جو ڈپلیسٹی آف ٹیکسیشن ہے جی، جو اس دفعہ نہ صرف وفاق کی سطح پہ نئے ٹیکسز دیکھنے میں آئے، بلکہ صوبے جو ابھی اپنے ریونیو بورڈز کو بنا رہے ہیں، ریسٹرکچر کر رہے ہیں، اس سطح کے اوپر بھی جو ہے انہوں نے نئے ٹیکسز کا نفاذ کیا. اور کئی جگہوں پہ آپ کو ڈبل ٹیکسیشن بھی دیکھنے میں آئی. اور اس کے اوپر سے پھر آپ نے دیکھا کہ جو ود ہولڈنگ ٹیکس کی جو ایک رجیم ہے اس کو ایکسپینڈ کیا گیا. اب آپ کے پاس کوئی تقریباً 50 سے اوپر ود ہولڈنگ ٹیکسز ہیں پاکستان میں، مختلف اشیاء پہ، جس میں بجلی ہے، ٹیلی فون ہے، دوسری یوٹیلیٹیز ہیں. تو یقیناً ایک بات تو جو ظاہر ہے ریونیو سائٹ گورنمنٹ کی ہوتی ہے، وہاں سے گورنمنٹ نے تھوڑی سی جو ہے وہ غریب آدمی کے لیے ان کے میجرز کی وجہ سے تنگی ہوئی ہے. جو ایکسپینڈیچر سائڈ ہوتی ہے بجٹ کی، اس میں ظاہر ہے جس طریقے سے ابھی ایاز صاحب اور ڈاکٹر فروخ سلیم ڈسکس کر رہے تھے، ایکسپینڈیچر سائڈ پہ ابھی بھی بہت روم ہے کہ اگر آپ اپنے ایکسپینڈیچر کو ٹارگیٹڈ بنا لیں، جو پورسٹ آف دا پورسٹ طبقہ ہے اس تک اگر آپ کی رسائی اور ٹارگیٹنگ اگر آپ امپروو کر لیں کسی طریقے سے، تو جو اب ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ سطح غربت سے نیچے کوئی 59 ملین کے قریب جو اس وقت لوگ بتائے جا رہے ہیں جو پاورٹی لائن سے نیچے ہیں، ان کو ریلیف مل سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب آسان الفاظ میں یہ بتا دیجئے، بجٹ کے بعد وہ جو 59 ملین لوگوں کا آپ نے ذکر کیا، ان کا حال بہتر ہونے والا ہے یا خراب ہونے والا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، ظاہر ہے اس کے لیے پہلے تو ظاہر ہے ہم دیکھنا چاہیں گے کہ کل وزیر خزانہ کی سپیچ کیا ہوتی ہے. لیکن ابھی آج کی پریس کانفرنس میں جو ہمیں ہنٹ تھوڑی بہت ملی ہے، اس میں 2-3 مجبوریوں کا گورنمنٹ نے جو ہے وہ اظہار کیا ہے، جس سے غالباً لگ رہا ہے کہ حالات جو ہیں وہ دشواری کی طرف جا سکتے ہیں. ان میں ظاہر ہے ایک تو ہمیں یہ بتایا گیا
کہ چونکہ سرکولر ڈیٹ جو ہے انرجی میں جو گردشی قرضے ہیں وہ چونکہ انکریز ہوتے جا رہے ہیں تو شاید بجلی کی قیمتوں میں اضافہ دیکھنے میں آئے. دوسرا ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ حکومت کی جو ریونیو نیڈز ہیں ان کو میٹ کرنے کے لیے نہ صرف جو ایگزسٹنگ ٹیکسز ہیں ان کو قائم رکھا جائے گا بلکہ شاید ان کے ریٹ میں بڑھوتری کی جائے. اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ کل کن ریٹس میں بڑھوتری ہوتی ہے. چلیں بہت بہت شکریہ وقار احمد صاحب, آپ ہمارے ساتھ. آسان الفاظ میں ڈاکٹر صاحب جو کہنا چاہ رہے ہیں, دیکھیے سر, حکومت چلانے کے لیے خرچہ تو آپ کو چاہیے, خرچہ تو ہوگا جب آپ اتنی بڑی حکومت چلائیں گے. اب ہو رہا یہ ہے, آپ نے تقریر سننا چھوڑ دی, میں پچھلے 20-22 سالوں سے بڑے غور سے ہر بجٹ کو سنتا بھی ہوں, اس کا انالیسس کرنے کی بھی کوشش کرتا ہوں. ہو رہا یہ ہے کہ اخراجات بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور جو حکومت کی ٹیکس کلیکٹ کرنے والی مشینری ہے وہ فیل ہو گئی. تو اب وہ جو ڈائریکٹ ٹیکسز تو وہ کلیکٹ نہیں کر پا رہی جو براہ راست ٹیکسز ہیں, اور نہ کرنا چاہتی ہے. میرا خیال ہے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ نیت بھی نہیں ہے اور قابلیت بھی نہیں. اپنے اوپر تو ٹیکس نہیں لگانا چاہتے, دونوں چیزیں ان طبقات پہ نہیں لگانا. تو اب حکومت تو آپ نے چلانی ہے, تو پھر آپ کو وہ ٹیکس کا جو بوجھ ہے وہ بلا واسطہ ٹیکسز جو انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں ان پہ چلا جاتا ہے. اب بلا واسطہ ٹیکسز کو انگریزی میں کہتے ہیں ریپریسو ٹیکسز, یعنی کہ اس کا ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ جیسے جیسے آپ کی انکم گرتی چلی جاتی ہے آپ کے اوپر ٹیکس کا بوجھ بڑھتا چلا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب دیکھیے, یہ سارے انڈائریکٹ ٹیکسز, ود ہولڈنگ ٹیکسز ہے, قوم پھر بھی صبر سے کام لے کے کوئی میدان انقلاب میں تو نہیں آ رہی, برداشت کر رہی ہے. یہ کم از کم اوپر جو ہر سال 10-12 بلین ڈالرز آپ لے رہے ہیں اس کو تو آپ بند کر دیں نا. ود ہولڈنگ ٹیکسز بھی رکھیں, سارا کچھ رکھیں, اپنے تقریریں بھی آپ کریں, پر کم از کم یہ تو آپ چھوڑ دیں. اس کا کیا جواز ہے؟ آپ کا مطلب ہے کہ قرضہ جات لینا چھوڑ دیں؟ قرضہ جات جو کچھ تھوڑا سا آپ کنٹرول کریں. دیکھیے سر, آپ کل تقریر سنیے گا, آپ تو سنیں گے نہیں شاید, جو ہمارے فائنانس منسٹر صاحب فلور آف دا اسمبلی میں یہ کہیں گے کہ 3.4 کھرب روپے کی ہم کلیکشن کریں گے, اور اس کے 30 سیکنڈ کے بعد وہ کہیں گے کہ ہم 5 کھرب روپے کی ایکسپینڈیچر کریں گے. سر کل وہ وعدہ کر لیں گے کہ 1.6 کھرب روپے ہم نے ادھار لینے ہیں, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 10 بلین ڈالر سالانہ کیوں لیتے ہیں. سر جب آپ کا بجٹری خسارہ 1.6 کھرب روپے کا, ٹریلین روپیز کا ہوگا تو وہ پھر آپ بھیک مانگیں گے, آپ قرضہ جات بھی لیں گے اگر آپ اپنے اخراجات اور انکم کو بیلنس نہیں کریں گے. نہ تو یہاں پہ ریسورسز بڑھانے کی کوئی کوشش ہے, نہ نیت ہے, نہ دل ہے, نہ کچھ وہ پولیٹیکل ول ہے, نہ آپ وہ خرچے کم کرتے ہیں. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ لیتے جائیں گے تو آئندہ جو نسلیں ہیں وہی پھر دیں گی. اسحاق ڈار صاحب نے جن مجبوریوں کا آج ذکر کیا ہے, تو یہ جی ڈی پی کا مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ کیا اس کی بھی تلوار جو ہے وہ عوام کی گردن پہ لٹک رہی ہے؟ تو کل پتہ چل جائے گا. ناظرین بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آج اسحاق ڈار صاحب نے بات کی ہے ایگریکلچر میں جو نیگیٹو امپیکٹ نظر آیا, یعنی 25 سالوں میں پہلی دفعہ زراعت کے شعبے میں جو ہے وہ تنزلی آئی ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں, اس پر بھی بات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اور پاکستان میں ایگریکلچر سیکٹر جو ہے اس کا 21% جو ہے وہ اکانومکلی سپورٹ کرتا ہے, مگر آج اسحاق ڈار صاحب نے جب سروے رپورٹ پیش کی, اقتصادی سروے رپورٹ, تو انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ پاکستان کی تاریخ میں یعنی 25 سال میں ہماری جو ایگریکلچر سیکٹر ہے وہ نیگیٹیوٹی کی طرف جا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب پورے کا پورا ایگریکلچر سیکٹر جو ہے وہ ڈیکلائن کی طرف جا رہا ہے, مگر جو میجر ہٹ کیا ہے وہ جو رپورٹ میں, اور اسحاق ڈار صاحب کی بات ہم نے سنی تھی کہ وہ کاٹن کی وجہ سے ہوا ہے. تو کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیے وہ ہدف جو سیٹ کیا گیا تھا گروتھ کا وہ 3.9% تھا کہ ایگریکلچر سیکٹر جو ہے وہ 3.9% سے گرو کرے گا, اور ہوا یہ کہ وہ -0.19 یعنی کہ نیگیٹو ہو گیا, اس میں کمی آ گئی. اور وہ اس کا میجورٹی کمپوننٹ جو ہے وہ کپاس کیونکہ اگر صرف پنجاب کو دیکھا جائے تو کہتے ہیں 45-50% کپاس کی فصل ڈاؤن ہے. سندھ کو بیچ میں انکلوڈ کر لیا جائے پورے پاکستان میں تقریباً 30% جو کپاس کی فصل ہے وہ ڈاؤن, اور یہ بہت بڑی فصل ہے, یہ واحد کیش کراپ ہے پاکستان کے لیے. اب وہ 13 ملین ڈار صاحب نے بتایا پچھلے سال تھی, اور اس سال کوئی 10 ملین آ رہی ہے, تو 3 ملین بیچ میں سے غائب ہو گئی ہے. اس کا کوئی میجر امپیکٹ آئے گا ہماری ساری صنعت کے اوپر بھی, کیونکہ موسٹلی ہماری صنعت جو ہے وہ بھی ڈیپینڈ کرتی ہے کپاس کے اوپر, کپڑا بناتی ہے, سوتر بناتی ہے, باقی چیزیں کپاس سے بنتی ہیں. اس چیز کا انہوں نے اعتراف کیا ہے
کہ ایگریکلچر سیکٹر ڈاؤن چلا گیا ہے. ایک چیز اس میں آئی تھنک جو مینشن نہیں کی جا رہی عموماً وہ کلائمیٹ چینج والا بھی ایشو ہے. یعنی کہ کپاس کی فصل کا اثر بے تحاشا جنوبی پنجاب میں جو اچانک بارشیں ہوئی ہیں اس کی وجہ سے کافی کپاس کی فصل کو نقصان پہنچا ہے, اور پھر کیڑا لگنے کی وجہ سے بہت بڑا نقصان پہنچا ہے. یہ کلائمیٹ چینج والا معاملہ اس کا ایک میجر رول ہے. کوئی کچھ حکومتی جو ایلیمنٹس ہیں وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں اس کو کہ اس نے رول پلے کیا ہے, لیکن اس کے خلاف ریئلی ہمارے پاس حکومت پاکستان کچھ کر نہیں سکتی. جہاں تک سیڈ کا معاملہ ہے یا کیڑا لگنے کا معاملہ ہے وہاں پہ دیکھیے ڈاکٹر صاحب پچھلے 2-3 سال سے وہ کسان اتحاد جو ہے وہ بیچارے رل کے سڑکوں پہ آ کے رو کے پولیس کی مار کھا کے حکومت کی توجہ اس طرف مبذول کرانا چاہتے تھے, جو آج اسحاق ڈار صاحب فائنلی مان گئے ہیں کہ وہ جو ہے ہماری ترقی جو ہے جو زراعت کی ہے وہ نیگیٹو گئی ہے, منفی وہاں چلے گئی ہے. ان کو یہ کہتے تھے یہ تخریب کار ہیں, ان کو پتہ نہیں کون سکھا رہا ہے, ان کو کون یہ سبق یہ دے رہا ہے, اور بیچارے وہ رو رہے تھے آ کے ان کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھا. انہوں نے 6 ماہ پہلے جب ہم نے پروگرام بھی ایک کیا تھا, 3 ماہ پہلے بمشکل ایک یہاں پہ کوئی سیمینار کیا اسلام آباد میں, ایک ہوٹل میں کیا مہنگے میں, کہ یہاں پہ تو کوئی ہماری بات سن لے گا, پر وہ ہے کوئی نہیں, کسی نے کوریج نہیں دیا, کوریج نہیں دی, پرائیورٹی نہیں ہے, میڈیا نے وہ کوریج نہیں دی ان کے لیے. لیکن آج وعدہ کیا تھا ڈار صاحب نے بھی, اور آپ کو یاد ہوگا وزیر اعظم صاحب نے اپنی تقریر میں بھی کہا, ڈار صاحب نے وعدہ کیا کہ کل جو بجٹ اناؤنس ہوگا اس میں میجر انسینٹیوز دیے جائیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ عابد سلیری صاحب موجود ہیں, ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں آپ ایس ڈی پی آئی کے. عابد صاحب آج جس طرح بات کی گئی ہے کہ جو ہمارا ایگریکلچر سیکٹر ہے وہ تنزلی کی طرف جا رہا ہے, تو میرا سادہ سے سوال یہ ہے کہ کیا یہ حکومت کی ترجیحات نہیں دی کہ 25 سال میں یہ نوبت دیکھنے میں آئی, یا پھر واقعی کوئی ایسی وجوہات ہے جیسے کلائمیٹ چینج کی ڈاکٹر صاحب نے بات کی؟ جی آبویسلی جب بھی کسی سیکٹر میں تنزلی ہوتی ہے یا اس میں ہوتی ہے تو وہ یونی ڈائمینشن نہیں ہوتا, نہ اس کے ایک سے زیادہ وجوہات ہوتی ہیں. اگر ہم ایگریکلچر کو دیکھیں تو میرے خیال میں یہ پچھلے کافی عرصے سے پالیسی نیگلیکٹ کا شکار چلا آ رہا تھا, اور اس پالیسی نیگلیکٹ کے شکار ہونے کی وجہ سے ایک تو یہ کہ اس میں پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر انویسٹمنٹ وہ دونوں کم تھی. دوسرا کلائمیٹ چینج کا, جس کا ڈاکٹر صاحب نے بڑا ویلڈ حوالہ دیا. کلائمیٹ چینج کے حوالے سے جو ریسرچ کی جانی چاہیے ابھی تک ہم اس پہ پیچھے ہیں. فار ایگزامپل اگر ہمیں پتہ ہے کہ موسمی تغیر آ رہے ہیں, اگر درجہ حرارت میں اضافہ ہو رہا ہے, جب بھی بوائی کا ٹائم آتا ہے یا ہارویسٹنگ کا ٹائم آتا ہے تو ایک خاص ویدر پیٹرن بننا شروع ہو جاتا ہے. تو پھر اس کے حساب, اور سب سے بڑھ کے یہ کہ پانی جو ہے, پانی یا تو بالکل نہیں ملتا یا بہت زیادہ ہوتا ہے, بارشیں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں یا بالکل نہیں ہوتی. تو ان کے لیے پھر آپ کو نئی سیڈ ورائٹیز چاہیے جن میں یہ ریزسٹنس ہو کہ وہ اس طرح کے تغیرات کا مقابلہ کر سکیں. اب اگر ہم دیکھیں تو آپ کو ایگریکلچر ریسرچ آرگنائزیشن, ایگریکلچر یونیورسٹیز اور ایگریکلچر ایکسٹینشن, ان تینوں میں جو ڈسکنیکٹ ملتا ہے, آئی تھنک دیٹ از ون آف دا میجر پرابلم. ہماری یونیورسٹیز میں کچھ اور پڑھایا جا رہا ہے, تو ہمارے بڑے بڑے ریسرچ سینٹر اور ریسرچ اسٹیشنز ہیں, ERC, NARC, کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ وغیرہ, وہ کچھ اور ریسرچ کر رہے ہیں, اور جو ایکسٹینشن والے ہیں جنہوں نے جا کے کسان کو بتانا ہے کہ بوائی کب کریں اور کٹائی کب کریں, وہ کوئی اور چیز ان کو بتا رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب یہ کس کا کام ہے, کس کی ذمہ داری ہے کہ ان کی کوآرڈینیشن کو بہتر کرے؟ تب تک شاید آپ کچھ ایگریکلچر پہ کچھ نہیں کر پا رہے. دوسرا جو کپاس کی ہم پرٹیکولر بات لیں تو کپاس میں 2 فیکٹر تھے. ایک تو یہ کہ خالص بیج کا نہ ملنا, جو اچھا بیج تھا جو کہ ان تغیرات کا مقابلہ کر سکتا, اور دوسرا یہ کہ بہت زیادہ فیک بیج جو ہے, کبھی BT کاٹن کے نام پہ, کبھی وہ GM کاٹن کے نام پہ, وہ مارکیٹ میں اویلیبل تھا. اور ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو تھی کپاس کے علاقوں میں وہ مکمل طور پہ بے بس نظر آئی کہ اس بیج کو کنٹرول کر سکیں. اور جب آپ فیک بیج لیتے ہیں, کسان بیچارہ اس کی وہ لاگت بھی پوری نہیں ہوتی, تو اس نے بیج لیا اس امید سے کہ یہ ایک نئی ورائٹی ہے, یہ مقابلہ کرے گی وائرس کا یا پیسٹ کا, اور جو ہی اس نے بویا وہ اپنی اصل رقم سے بھی گیا. تو یہ اس میں ڈٹرمننگ فیکٹر ہے. ڈاکٹر صاحب آج ڈار صاحب نے وعدہ کیا کہ ایگریکلچر سیکٹر کے لیے نئے پلانز, نئے انسینٹیوز وہ اعلان کریں گے کل ان کا. آپ کو کیا امید ہے کہ کس قسم کے نئے انسینٹیوز یا پلانز آ سکتے ہیں سامنے؟ دیکھیے اس میں بلکہ ہماری اکنامک ایڈوائزری کونسل میں بھی بات ہوئی تھی, اور CM پنجاب کے ساتھ بھی کنسلٹیشن تھی. وہاں پہ بھی میری رائے تھی کہ نئے پلان کا تو اعلان کریں, ان کو تھوڑا سا
स्टॉक टेकिंग करनी चाहिए कि किसान पैकेज का जो ऐलान किया गया था पिछले जमीन इंतखाबात के मौके पे, पिछले बजट में जो क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम का ऐलान किया गया था, लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस स्कीम का ऐलान किया गया था, उसकी एक असेसमेंट करके देखी जाए कि वहाँ पे कौन कौन सी चीजें थी जिन्होंने अफेक्टिव थी, कौन सी ऐसी स्कीम्स थी जो कि नॉन फंक्शन रहीं। ताकि ऐलान कर देना तो एक चीज है, लेकिन उसकी जो इफेक्टिवनेस है उसको इंश्योर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत इस दफा एग्रीकल्चर और एक्सपोर्ट इन दो शोबों पर तवज्जो देने जा रही है। डॉक्टर साहब, वो किसान पैकेज के ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट खड़ा हुआ है जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने किसान पैकेज जो था उसका तो रोक दिया था इलेक्शन की वजह से, लेकिन अगर ये फाइनेंस बिल का हिस्सा बन जाता है और इसका आप नाम चेंज कर देते हैं तो बहुत सी ऐसी चीजें होंगी जो कि इस पे आ जाएंगी। और हुकूमत इस वक्त स्पेशली रूरल एरियाज पे कंसंट्रेट करना चाह रही है, क्योंकि अर्बन एरियाज पे जिस तरह का कंपटीशन देखने में मिल रहा है पोलिटिकल, पीटीआई और कराची में पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम, तो अब हुकूमत की कोशिश ये होगी कि इन द रन अप टू इलेक्शन रूरल एरियाज में अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को मजबूत किया जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात हमें समझा दीजिए। आज डार साहब ने अपनी तकरीर में कहा कि जो एग्रीकल्चर क्रेडिट है वो 680 अरब से 700 कई 80 या 90 अरब पे पहुंच गया है, यानी कि उनको क्रेडिट ज्यादा मिला है इस दफा। लेकिन साथ ही साथ इस चीज का इतराफ किया जाता है कि मनफी ग्रोथ है। ये दोनों बातें बैठती हैं इकट्ठी? देखिए, एग्रीकल्चर क्रेडिट जो है वो अनफॉर्चुनेटली प्रॉपर यूज नहीं होता है। अगर आप छोटे किसान की बात करते हैं, दरमियाने किसान के छोटे को तो मिलता नहीं है, दरमियाने किसान की बात करते हैं तो उसके लिए एग्रीकल्चर क्रेडिट का मतलब होता है घर पक्का कर लेना, बेटे को गल्फ में भेज देना, कोई शादी ब्याह कर लेना किसी का। और अगर आप बड़े किसान की बात करते हैं तो उसका मतलब ये होता है बड़े लैंडलॉर्ड्स का कि उन्होंने पैसे लिए और उसको इंडस्ट्री में लगा दिया। कहीं भी आप ये इंश्योर नहीं कर पाते आज तक कि एग्रीकल्चर क्रेडिट जो है वाकई एग्रीकल्चर पर्पजेज के लिए यूज होता है। अगर एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज हो रहा हो तो फिर किसान को इनपुट जो है वो टाइम पे मिले। सर, रिकमेंडेशंस एक दो दे दें, हुकूमत को कौन से ऐसे इकदाम उठाने चाहिए जिससे ये जो पेन है एग्रीकल्चरिस्ट की वो कम हो जाए? हमें सबसे पहले तो जो भी कल ऐलान किए जाएंगे, जैसे यूरिया में अगर कीमतों में कमी का ऐलान होता है, ये इस तरह के बाकी ऐलान होते हैं, तो ये इंश्योर करना होगा कि ये फवायद जो है वो सिर्फ 8% तक महदूद ना रहें। अगर किसान के पास इतनी वो कैपेसिटी हो कि वो कैश पे बाई कर सके तो तभी उसको इन चीजों का फायदा पहुंचता है, वरना जो सब्सिडीज देते हैं या तो फर्टिलाइजर कंपनीज ले जाती हैं या वो। ठीक है आबिद सुलैरी साहब, आपने हमें अपना वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब, अब जिस तरह के हम देख रहे हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई है, कल क्या इंटरवेंशन लिए जाएंगे? जैसा आप इसाक डार साहब का कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि अब इस पे हम देखेंगे कि इसको किस तरह बेहतर किया जाए। आई थिंक फोकस यही आ रहा है जो भी डॉक्टर सुलैरी साहब ने फरमाया कि कमी की जाए यूरिया की कीमतों में किस तरह से। यहाँ पे भी दोबारा से शादिया इशू ये है कि जो फर्टिलाइज़र कंपनीज हैं पाकिस्तान की, उनको निहायत ही सब्सिडाइज रेट पे गैस दी जा रही है। यानी कि अगर हमारे घर में 300 रुपए फी यूनिट हमें हुकूमत चार्ज करती है तो एंग्रो को आज सिर्फ 60 रुपए में वही गैस मिल रही है, और उसके बावजूद हमारा यूरिया जो इतना महंगा निकलता है। इसकी क्या क्यों वो सब्सिडाइज कर, क्यों वो दे रहे हैं उसको? यानी सब्सिडाइज भी आप इंतहा देखें ना कि 300 रुपए अगर हम डॉक्टर साहब, अब देखना ये कि मेजर कलेक्टिव्स लेने की जरूरत है, क्योंकि मईशत का इन्हिसार जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे बहुत करता है। ब्रेक लेंगे नाज़रीन, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ हम बात करेंगे कि आज जो जीडीपी बताया गया हुकूमत का कि 4.7 है, तो क्या वाकई ये बहुत अच्छा टारगेट है जो अब तक लिया गया है, या फिर इसमें भी कोई मुबालगा आ रही है? हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे, आपको बताया था कि हुकूमत ने ये बात की है कि जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 4.7 है, लेकिन इसको कहीं कहीं चैलेंज किया गया है। डॉक्टर साहब, इस तरह की खबरें आ रही हैं कि 3.1 जो है वो एग्जैक्ट है, जिसको हुकूमत बढ़ा के बता रही है। हत्फ शुरू हुआ था 5.5% कहा था कि हम जीडीपी की ग्रोथ हासिल कर लेंगे, और अब कहा जा रहा है कि 4.71% हासिल कर ली है। इनको प्रिंसिपल जो बड़ा चैलेंज आ रहा है वो डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब एक थिंक टैंक को हेड करते हैं, सोशल पॉलिसी एंड डेवलपमेंट सेंटर, बड़ा रिसर्च ओरिएंटेड है, और वो वजह ये बता रहे हैं सर, वो ये कह रहे हैं कि अगर हुकूमत खुद एतराफ़ कर रही है कि हमारी कॉटन क्रॉप जो है वो 30% उड़ गई है, तो इसका मतलब कि कम अज़ कम उसका 2% जीडीपी के ऊपर इफेक्ट आना चाहिए, क्योंकि उसका बहुत बड़ा कंपोनेंट है। और अगर वो कह रहे हैं कि 2% वो आप लगा लें तो फिर हमारी जीडीपी ग्रोथ जो है वो 3.1 से ज़्यादा नहीं बढ़ सकती।
اب یہ میتھ کا سوال ہے جو ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب کہہ رہے ہیں، تو میتھمیٹیکل معاملہ ہے کہ آپ کی اتنی بڑی کاٹن کراپ آف ہو گئی ہے، تو پھر آپ کیسے کلیم کر سکتے ہیں کہ 4.7% جو ہے وہ آپ کی جی ڈی پی گرو ہوئی ہے؟ تو ویلڈ ایشو ہے، اس کا جواب حکومت کو دینا چاہیے۔ تو ایسا صاحب یہ جی ڈی پی ہو گئی، یا یہ جو ہم انڈائریکٹ ٹیکس کی بات کرتے ہیں، ود ہولڈنگ ٹیکس کی بات کرتے ہیں، میرا سوال پھر وہیں آ جاتا ہے، عوام کہتی ہے کہ ہر 2 ماہ 3 بار جو ہے وہ مہنگائی ہو جاتی۔ کچھ دن پہلے ابھی بجٹ آیا نہیں تھا کہ خشک دودھ پہ جو ہے قیمت بڑھانے کی بات آ رہی تھی سب۔ دیکھیں، ایک جو ان کو مل رہا ہے، ایک ان کو سرٹیفکیٹ اچھی پرفارمنس کا مختلف بین الاقوامی اداروں سے مل رہا ہے۔ آئی ایم ایف جو ہے وہ کہہ دیتی ہے، کوئی اور کہہ دیتے ہیں کہ ہاں جی، کہ انہوں نے جو میکرو انڈیکیٹرز ہیں، بڑے بڑے انڈیکیٹرز ہیں جس کا عام آدمی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، دودھ چائے پتی کے ساتھ کوئی اس کا نہیں ہے، اس میں انہوں نے سٹیبلائز کر لیا ہے۔ اب آئی ایم ایف کا مین انٹرسٹ جو ہے کہ یہ دیوالیہ نہ ہو معیشت، اور جو لونز دیے ہوئے ہیں، جو ہم نے دیے ہیں اور جو انٹرنیشنل کریڈیٹرز نے دیے ہوئے، جو پاکستان کے اوپر پورا قرض ہے، وہ ڈیفالٹ نہ کریں۔ ان کا میں جیسے گریس یونان پہ کرائسس کی زد میں ہے، بہت مصیبت گریس کے لوگوں کو، قوم کو ہو رہی ہے، پر جو ان کو پیسے دینے والے ہیں جرمنی وغیرہ فلانے، اور انہوں نے بہت زیادہ پیسے دیے، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے 100 بلین کتنا ہے جی ان کا، وہ اتنا زیادہ جو یونان کو دیا اتنا ہے۔ لیکن ان کا ان کا جو کنسرن ہوتا ہے کہ یہ یونان والے قرض دینے کی صلاحیت سے محروم نہ ہو جائیں، کیونکہ وہ اگر ہو گئے دیوالیہ پن ڈکلیئر کر دیں اور اپنے پہ جو مصیبت آئے گی وہ تو یہ ہے، لیکن وہ کسی کو لون تو نہیں واپس وہ کر سکیں گے۔ تو آئی ایم ایف کہہ رہا ہے یہ دیکھتے ہیں کہ ریزروز ہم نے بلڈ اپ کی ہوئی ہیں، وہ اکثر جو ہے قرضہ جات لے کے، مطلب یہ عجیب چیز ہے، وہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے میں اپنا بینک اکاؤنٹ ہو میرا اور میری سیونگ 1 لاکھ ہو، اور میں 5 لاکھ کا لون اسی بینک سے لوں اور وہ پیسے اپنے اکاؤنٹ میں ڈالوں، اور اس کا میں پھر وہ قسط وار اور اس کا میں سود دے رہا ہوں۔ تو یہ آہستہ آہستہ پھر آپ ڈیٹ ٹریپ کی طرف جا رہے ہیں نا، آپ پھنس جائیں گے اس ٹریپ میں آ کے۔ سر ایک یہ جو 4.7% کی گروتھ بتاتے ہیں، اگر یہ واقعی میں ہوئی بھی ہو، ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ وہ معاشی ناانصافی ہے۔ یہ 4.7% کی جو 90% گروتھ ہے وہ چلی جاتی ہے عمراء کے ہاں، وہ کارٹیلز، جو بڑے بڑے کارٹیلز بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے مگرمچھ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ان کے بینک اکاؤنٹس میں چلی جاتی ہے۔ تو جو پر کیپٹا انکم عام آدمی کی جو ہے وہ بڑھتی نہیں ہے، اس کی قوت خرید نہیں بڑھ پاتی، چیزوں کی قیمتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ تو یہ جو ان ایکوٹی جس کو کہتے ہیں، یعنی کہ نا انصافی ہو رہی ہے، گروتھ تو ہو رہی ہے آپ کی اکانومی کے اندر، اس گروتھ کی جو ڈسٹریبیوشن ہے، جو تقسیم ہے، وہ نا انصاف کے بیسس پہ ہے، وہ سب کی طرح پھیل نہیں رہی۔ اور یہ پھر ہمارا انٹرنل معاملہ ہے، اس کے اوپر نہ آئی ایم ایف آپ کو کچھ قانون سازی کہے گی، نہ آپ کو ورلڈ بینک والے کچھ اعتراض کریں گے۔ آپ کے پولیٹیکل، آپ کے سیاسی اہداف کیا ہیں، سیاسی پرائیورٹیز کیا ہیں، آپ نے کیا کرنا ہے۔ سر میں نے خود سنا ہے اپنے گناہگار کانوں سے، وزیر اعظم صاحب جب اقتدار میں نہیں آئے تھے، بالکل آنے والے تھے، کہ ٹیکسز تو ہونے نہیں چاہیے، کہ ویلتھ اتنی کریٹ ہو۔ اور ان سے پوچھا گیا، ایک ہمارے صحافی نے پوچھا کون سے ملک میں ٹیکسز نہیں ہیں، انہوں نے کہا سعودی عربیہ میں نہیں، تو مطلب مثال وہ دے رہے تھے۔ پھر انہوں نے کہا ہاں لگنا ہی ہے تو 10% ہو، اس سے زیادہ نہ ہو۔ تو یہ ایک مطلب جو صرف سیاستدان بھی ہے، سرمایہ دار طبقے کا بھی مطلب بڑے لوگوں میں سے ہیں، سیاست کا بھی ہے، ان کی بنیادی سوچ یہ ہے کہ ٹیکسز ہونے نہیں چاہیے۔ یہ جو آپ کی اکانومی کو مار گیا ہے کہ ٹریڈر طبقہ جو ہے، باقی جو ہے، یہ جو ہے وہ کون سی اسکیم انکم ٹیکس کی ہوتی ہے، ایمنسٹی اسکیم، نہیں وہ وہ جو ہوتی ہے سیلف اسیسمنٹ۔ انہوں نے اپنے پریویس دور اقتدار میں یہ حکمن لازمن کہا تھا کہ جو تاجر دے، چاہے وہ اپنی ڈکلیئر کر رہے اور انکم ٹیکس اس کا 25 روپے سال کا ہے، حکمن اس کو ماننا پڑے گا۔ جو آپ کا کلچر تباہ ہو گیا ہے کیونکہ ٹیکس دینے کو تیار نہیں ہے۔ ایف بی آر والے جائیں نا، فوجی بھیجے تھے مشرف نے وردیوں میں، اور ان تاجروں نے مار بھگایا تھا۔ ایف بی آر کے وہاں جا نہیں سکتے آپ، بڑے یہ ساری آپ کی مارکیٹس جو ہیں اسلام آباد سے لے کے کراچی تک کوئی ٹیکس دینے کے لیے تیار نہیں۔ بالکل صحیح، جب وہ ٹیکس نہیں دیتے پھر بوجھ پڑ جاتا ہے جو غریب ترین۔ بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ اور آج جو اسحاق ڈار صاحب نے بات کی تھی کہ اس سے تو یہی ازیوم کیا جا رہا ہے کہ مشکل حالات میں مشکل فیصلے کرنے ہوں گے، تو کیا پھر
کل عوام پر نئے ٹیکسز لادے جائیں گے تو عوام یہ پوچھنے پر مجبور ہے کہ ہمارے حکمران ٹیکسز بچانے کے لیے تو آف شور کمپنی کھول لیتے ہیں مگر ہمیں ٹیکسز کے بوجھ پہ لادا جاتا ہے. شازیہ خان کو اور ڈاکٹر فاروق سلیم کو، ایاز امیر صاحب کو اس پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.